बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्तिलाहात हदीस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब और अजीम इमाम की किताब का तारुफ करवाने जा रहे हैं। वो किताब कौन सी है? इरशादु तुल्लाबिल हक़ाइक़ इला मारिफाति सुननी खैरिल खलाइक़। ये किताब है, इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये किताब लिखी है इरशादु तुल्लाबिल हक़ाइक़ के नाम से, जो इल्म हदीस से मुतल्लक है, यानी जिसके अंदर इस्तिलाहात को जिक्र किया है। इमाम नववी रहमहुल्लाह की ये जो किताब है इरशादु तुल्लाबिल हक़ाइक़, इसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ कुतुब के अंदर लिखे हुए हैं। जिस तरह के तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में इमाम नववी रहमहुल्लाह ने खुद ही इसका नाम अल इरशाद लिखा है, और इसके अलावा बाकी शख्सियात ने, किसी ने अल इरशाद फ़ी उलूमिल हदीस इसका नाम रखा है। तो ये जो किताब है, इसको चूँकि दारुल मिनहाज अल कवीम ने शाया किया है दिमश्क शाम से, दारुल मिनहाज अल कवीम दिमश्क शाम, उन्होंने इसको शाया किया है, और इसकी तहकीक अद्दुक्तूर नूरुद्दीन इतर रहमहुल्लाह ने की है। तो इसका जो टाइटल दिया है वो अद्दुक्तूर नूरुद्दीन इतर रहमहुल्लाह ने दिया है। वो इसके हवाले से क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि मैंने जो इसका असल नुस्खा देखा था उसके अंदर इसका ये नाम लिखा हुआ था इरशादु तुल्लाबिल हक़ाइक़ इला मारिफाति सुननी खैरिल खलाइक़। तो मैंने इस किताब का नाम फिर उसी नाम से रख दिया जो उनके मुकद्दिमा के अंदर मौजूद था। डॉक्टर नूरुद्दीन इतर रहमहुल्लाह असर हाजिर के अजीम इल्म हदीस की शख्सियत और इमाम हैं, जो चूँकि अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इसकी तहकीक व तखरीज की है। अब रही ये बात कि इस किताब का जिक्र और भी कुछ शख्सियात ने किया, जिस तरह हाजी खलीफा रहमहुल्लाह, उन्होंने कश्फ़ुज़्ज़ुनून के अंदर भी इसका जिक्र किया। वो फरमाते हैं अल इरशादु फ़ी उसूलिल हदीस लिश्शैख़ इमाम मुहियुद्दीन यहया बिन शरफ अन-नववी रहमहुल्लाह। वो लिख कर फरमाते हैं वहुवा मुख्तसरुन लख़्ख़सहु मिन किताबी उलूमिल हदीस li इब्न सलाह। वो फरमाते हैं कि ये किताब अल इरशाद फ़ी उसूलिल हदीस है, जिसको इमाम नववी रहमहुल्लाह ने लिखा है, और ये एक खुलासा है मुकद्दिमा इब्न सलाह का। अब ये रही बात कि ये जो किताब है इरशादु तुल्लाबिल हक़ाइक़, ये इमाम नववी रहमहुल्लाह की अज़ीम शान किताब है। इसमें इन्होंने क्या किया है, खुद ही इन्होंने इसकी पूरी वजाहत कर दी है कि मैंने मुकद्दिमा इब्न सलाह का इख्तिसार लिखा है, उसकी तलखीस की है मैंने इस किताब के अंदर। तो आइए ज़रा ये देखते हैं कि इमाम नववी रहमहुल्लाह खुद इस किताब के मुकद्दिमा में इस किताब के मुतालिक क्या फरमाते हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वहाज़ा किताबुन उख्तुसिरा फ़ीही इंशाअल्लाहुल करीम अर्रऊफ़ुर रहीम मारिफता उलूमिल हदीस लिल इमाम अल हाफिज़ अद-दाबित अबी अम्र उस्मान अब्न अबी अब्दुर्रहमान अश-शाफ़िई अल मारूफ बि इब्न सलाह। वो फरमाते हैं कि ये किताब है, ये इख्तिसार है इमाम इब्न सलाह के मुकद्दिमा का, खुद ही उन्होंने इसके अंदर जिक्र कर दिया। तो उसकी वजह भी इन्होंने जिक्र की है। वजह जिक्र करते हुए क्या फरमाते हैं मुकद्दिमा के अंदर? फरमाते हैं वकाना बलीगन फिल इख्तिसारी। मुकद्दिमा इब्न सलाह इख्तिसार में बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, यानी मुख्तसर किताब है, कोई बहुत तवील किताब नहीं है। फ़क़द दऊफ़त अन हिफ़्ज़िही हिमम अहली हाज़िहिल आसार। फरमाते हैं लेकिन जो इस हमारे दौर के लोग थे वो इस किताब को याद करने की जो उनकी हिम्मतें थीं वो ज़ाया हो रही थी, वो कमज़ोर हो रही थी, वो कमज़ोर पड़ गई थी कि लोग इस किताब को ज़ुबानी हिफ्ज़ करने की तरफ नहीं जा रहे थे। तो फिर उसके बाद आगे जाकर लिखते हैं फसारा किताबुहु लिहाजा करीबम मिनल महजूर। तो करीब था कि लोग उस किताब को छोड़ देते। क्यों? इसलिए कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का इख्तिसार था, लेकिन वो कुछ मुश्किल भी थी, उसको समझना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, ज़ुबानी याद करना और हिफ्ज़ करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से फिर आगे फरमाते हैं यहाँ तक कि करीब था कि लोग इस किताब को मुकद्दिमा इब्न सलाह को छोड़ देते। फिर फरमाते हैं वलिहाजा वगैरुहु मिनल अस्बाबि कसत्तु इख्तिसार हाज़ल किताब। इन असबाब को सामने रखते हुए मैंने इरादा कर लिया कि मैं इस किताब को मुख्तसर करके लिखूंगा। वरजौतु अन यकून हाज़ल मुख्तसर इहयाअन लिज़िक्रिही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब
جو میں مختصر کروں گا یہ ان کی کتاب مقدمہ ابن صلاح کو زندہ رکھے گی، اس کا نام رکھے گی، وطریقاً الی حفظہ، اور اس کو آسان کرنے کا ایک راستہ ہوگی، میری ایک اس کو حفظ کرنے کا ایک راستہ ہوگی، تو آسانی سے وہ کتاب مقدمہ ابن صلاح جو ہے وہ حفظ ہو جائے گی۔ یعنی مقصود ہے اپروچ مقدمہ ابن صلاح تک بآسانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھانا، یہ مقصود ہے، اس لیے انہوں نے اس کو مختصر کیا اور اس کا خلاصہ لکھا اور کہا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کتاب سے نفع حاصل ہو جائے۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارشاد طلاب الحقائق کے مقدمہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ ہے، اور میں نے اس وجہ سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کتاب کو بھی الارشاد فی علوم الحدیث جو کتاب ہے اس کو بھی انہوں نے بہت نفع بخش قرار دیا ہے، جس طرح کہ حاجی خلیفہ کے حوالے سے اور دیگر شخصیات ہیں انہوں نے اس کتاب کو نافع قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک اختصار تھا امام نووی رحمہ اللہ کا، لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی امام نووی رحمہ اللہ نے مختصر کیا تھا، اور اس کو مختصر کر کے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی التقریب والتیسیر، بڑی معروف کتاب ہے جس کی امام جلال السیوطی رحمہ اللہ نے شرح بھی لکھی ہے تدریب الراوی کے نام سے۔ تو یہ التقریب والتیسیر جو ہے یہ ارشاد طلاب الحقائق کا بھی خلاصہ ہے۔ تو یہ کتاب پوری التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر اس کا نام ہے۔ تو یہ اس کا بھی اختصار ہے، انشاءاللہ اس کا تعارف ہم علیحدہ ایک بیان کے اندر آپ اس کا تعارف سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب تھی ارشاد طلاب الحقائق، اسی پر ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کتاب ہے، چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ دارالمنہاج القویم نے اس کو شائع کیا دکتور نور الدین عطر کی تحقیق کے ساتھ، اور 254 صفحات پر یہ مشتمل ہے، 219 کو جو ہے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو کتاب ہے اس کا جو اسلوب اختیار کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، وہ اسلوب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک تو جو مقدمہ ابن صلاح کی عبارات تھی ان کو بڑا سہل کر دیا، آسان کر دیا، سادہ کر دیا، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھیں، لیکن انہوں نے ایک بات یہاں پر بڑی اہم کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو مقدمہ ابن صلاح کی عبارات کا جو اصل مفہوم تھا اس میں نے کوئی خلل اندازی نہیں کی، اس میں نے دخل نہیں دیا کہ جو مفہوم سمجھانا چاہتے تھے امام ابن صلاح میں نے اس کو چینج کر کے اپنے لفظوں میں کسی اور مفہوم کی طرف میں لے گیا ہوں، ایسا میں نے نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اس چیز میں نے کوئی خلل اندازی نہیں کی ہے، وہ جو بھی مفہوم اس کا سمجھنا چاہے وہ میری کتاب پڑھے گا تو اس کے لیے یہ زینہ ثابت ہوگی مقدمہ ابن صلاح کو سمجھنے کا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی مقام پر اس طرح کرتے ہیں کہ قال الشیخ کا لفظ لے کر آتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، قال الشیخ۔ تو جہاں پر پوری اس کتاب ارشاد طلاب الحقائق میں قال الشیخ یعنی الشیخ کا لفظ ہوگا، اس سے مراد امام ابن صلاح ہوں گے، انہوں نے اس کے لیے الشیخ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ محدثین کرام کے اپنے اسلوب تھے، کسی کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال، جس طرح کوئی کسی کے لیے سکہ کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے شیخ کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جہاں پر ضرورت محسوس کی وہاں پر کچھ اضافے بھی کیے، اور وہ اضافے اسی عبارت کو سمجھانا مقصود تھے، یا اس جو بھی انہوں نے کوئی نقطہ نظر بیان کیا ہے تو اس کی تشریحات مقصود تھی، تو انہوں نے اس طرح کے اضافے کیے، یا اگر کوئی کسی کا ایک مذہب ہے تو اس کو واضح کیا ہے کہ اس کا موقف اور نقطہ نظر اس پر کیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح آپ نے یہ فرمایا وَقَدْ ذَهَبَتِ الْكَرَامِيَّةُ طائفۃ المبتدعات الی جواز وضع الحدیث فی الترغیب والترہیب۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کرامیہ گروہ ہے، وہ جو کرامیہ بدعتی گروہ ہے، وہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ ترغیب و ترہیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وضع کرنا جائز ہے، اس کو آپ گاڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کرامیہ کا مذہب انہوں نے بیان کیا، وَهُوَ خِلَافُ اجماع المسلمین، اور فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے یہ بات۔ مسلمانوں کا اجماع تو اس پر ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا اجماع یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی کوئی حدیث نہیں گاڑ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت غلط اور جھوٹ بنا کے نہیں کر سکتے۔ تو اس پر پھر آپ نے یہ موقف دیا، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح آگے جہاں پر بھی آپ نے کوئی چیز اپنی طرف سے ذکر کرنی ہوتی ہے تو آپ
یعنی ظاہر ہے مقدمہ ابن صلاح کو انہوں نے سامنے رکھا اور اسی کا اختصار ہے، لیکن اس میں مصنف اپنی رائے بھی قائم کرتا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی رائے قائم کی تو آپ نے وہاں پر لفظ قلت کا استعمال فرمایا۔ کتنے ہی مقام پر آپ نے یہ فرمایا، مثلا مثال کے طور پر آپ نے اپنی رائے دینی تھی امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کے حوالے سے، تو آپ نے اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا قلت واختص مسلم بفائدۃ وهو انه يجمع طرق الحديث في مکان واحد، کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ باقی روایات کی جو سندیں اور طرق ہوتی ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جمع کر لیتے ہیں، جو کہ امام مسلم کا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ لفظ قلت کے ساتھ سمجھا دیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کرتے ہیں کہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ جو کوئی روایات لے کر آتے ہیں تو آپ ان روایات کو حذف کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہاں ضرورت نہیں، اور جس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی طرف سے بھی روایات ذکر کرتے ہیں جو امام ابن صلاح نے ذکر نہیں کی ہوتی، لیکن ان روایات سے مقصود ان مفاہیم کو آسان طریقے سے سمجھانا یا اس چیز کو اس اصل تک لے کر جانا ہے، یہ آپ کا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر آپ ایسی روایات لے کر آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ جو روایات ذکر کرتے ہیں بوقت ضرورت آپ اس روایت پر حکم بھی لگاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے سند کے ساتھ کوئی روایت ذکر کی ہے تو آپ اس پر حکم بھی لگاتے ہیں، جس طرح فرمایا ھذا حدیث صحیح رواہ مسلم فی صحیح ورجال اسنادہ، تو اس طرح آپ ان پر حکم بھی لگاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم کاوش ہے امام نووی رحمہ اللہ کی بحمدہ تعالی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہی تقریباً انواع کا ابواب قائم کرنے کا، انواع کا جو اسلوب ہے آپ نے وہی رکھا ہے۔ ہاں، ٹائٹل کچھ نہ کچھ آپ نے چینج کی، لیکن وہ بھی آسانی کے لیے، ان کو اختصار کے لیے آپ نے کیا ہے۔ 65 انواع امام ابن صلاح نے ذکر کی ہیں، 65 انواع، جس کے اندر انہوں نے اصطلاحات حدیث کو بیان کیا، تو آپ نے 65 انواع کو اسی طرح ہی قائم رکھا ہے، اور اس کے ماتحت جو ہے وہ سارے ابواب اور ساری ابحاث ذکر کر دی ہیں۔ تو آپ نے ان 65 انواع میں جو چیزیں ذکر کی ہیں میں سرسری سا بتا دیتا ہوں، ویسے اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میرا بیان موجود ہے مقدمہ ابن صلاح کی کے تعارف پر، تو وہاں سے بھی آپ جا کر ان تمام انواع کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ امام ابن صلاح نے کون سی انواع ذکر کی ہیں۔ تو وہی 65 انواع انہوں نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے حدیث صحیح کو لیا، حدیث حسن کو لیا، ضعیف کو لیا، موضوع کو بیان کیا، پھر صحیحین پر اور جو حدیث صحیح ہے اس کی بڑی تفصیلی بحث جو ہے وہ یہاں پر ذکر کی، پھر مسند ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، اور منقطع ہے، معدل ہے، تدلیس ہے، شاذ حدیث کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، متابعات ہیں، اور اس کے علاوہ شواہد ہیں، پھر اس کے بعد حدیث مقلوب ہے، روایت کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے آگے بڑی قسمیں آگے بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد تحمل حدیث ہے، تحمل ادائے حدیث کی بات اس کے اندر موجود ہے ارشاد طلاب الحقائق کے اندر۔ اس کے علاوہ کتابت الحدیث ہے، ضبط الکتاب ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد معرفت آداب الطالب ہے، معرفت آداب المحدث ہے، اور سند عالی ہے، سند نازل ہے، غریب حدیث ہے، ناسخ المنسوخ ہے، مسلسل ہے، مصحف ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف الحدیث المزید فی متصل الاسانید ہے اس کے اندر، اور معرفت التابعین ہے، معرفت الصحابہ ہے، روایت الاکابر عن الاصاغر ہے، معرفت المدبج ہے، اور امالی ہے، معرفت الاسماء والکنہ ہے، مؤتلف والمختلف ہے، متفق والمفترق ہے، معرفت المبہمات ہے، معرفت الثقات ہے، اور اس کے علاوہ معرفت طبقات العلماء ہے۔ 65 انواع جو اصطلاحات حدیث پر ہیں، امام نووی رحمہ اللہ اسی اسلوب پر جو امام ابن صلاح نے اختیار کیا تھا، اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے 65 انواع ذکر کی ہیں، اور یہی مضامین انہوں نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ بنیادی طور پر کسی بھی کتاب کا جب اختصار کیا جاتا ہے یا خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو اس میں مشکل چیزیں ہیں ان کو آسان بنایا جائے، جو اس میں چھوٹی موٹی کمیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور جو طویل ابحاث ہیں ان طویل ابحاث کو مختصر کیا جائے، تاکہ اس کے بعد ان حالات کو دیکھ کر اس عہد کے مطابق کے لوگوں کے ذہنوں کو جان کر اس کے مطابق اس کتاب کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر
کرنا یہ بہت بڑی خدمت ہے. یہ نہیں ہے کہ بس کسی کتاب کو پکڑا اور اس کا اختصار کر دیا، ایسی بات نہیں. یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے جو عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے، اللہ رب العزت ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور ہمیں احیاء حدیث کی توفیق، طاقت، موقع اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.